नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी अलमारूफ मिर्ज़ा चुड्डू जो कादियानी एजेंट है और दीन के नाम पर मुसलमानों को दीन से दूर करने और उन्हें गुमराह करने का मिशन अपने सर पे लिए हुए है, इसकी बहुत सारी खवासतों को अक्सर आप सुनते और देखते रहते होंगे। आज मैं इसकी एक ऐसी इल्मी तहकीक का तज़किया करने के लिए जा रहा हूँ। उम्मीद है कि इससे इंशाअल्लाह बहुत सारे लोगों के जहाँ वसाविस दूर होंगे, वहाँ इंजीनियर मिर्ज़ा चुड्डू की जो इल्मी काबिलियत है उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पहले मसला समझ लीजिए, फिर आपको इसकी छितरोल का जो फ़ायदा होगा वो इंशाअल्लाह आप खुद तस्लीम करने में मजबूर हो जाएंगे। असल मसला ये है कि एक होती है हकीकत और एक होता है मजाज। किसी लफ्ज़ को जब हकीकत में इस्तेमाल किया जाए तो उस वक्त उसके और माना यूज़ होते हैं, वो उसी लफ्ज़ के लिए ही वज़ा किया गया होता है। मिसाल के तौर पे जब आप शेर को शेर बोलेंगे तो यहाँ मतलब होगा कि आपने लफ्ज़ शेर को उसके हकीकी मानों में इस्तेमाल किए। इंसान को इंसान कहेंगे तो हकीकी मानों में इस्तेमाल किए, लेकिन जब आप किसी इंसान को शेर कहेंगे तो यहाँ मुराद मजाज होगा, हकीकत नहीं होगी। इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये शख्स अब शेर है तो अब आप उसके पंजे ढूंढने लग जाएं, आप उसके दांत बड़े बड़े तलाश करने लग जाएं, आप उसके आगे गोश्त डाल दें। ये सब चीज़ें इसलिए नहीं होंगी कि आपने इस लफ्ज़ को अब हकीकत में नहीं बल्कि मजाजन इस्तेमाल किया है। हकीकत उसकी वही है कि जो ऐन शेर है, लेकिन यहाँ पर आपने मजाजी तौर पे किया और यहाँ मजाज के तौर पर इस्तेमाल करने का मकसद फ़कत एक था कि जो शेर की इम्तियाजी खूबी है जिससे लोग वाकिफ हैं और वो है बहादुरी, तो उसके बारे में पता चल जाए कि इस शख्स को अगर शेर कहा जा रहा है तो मतलब ये कि ये बहुत बहादुर है। और इसकी मिसाल जो है वो हमारे मौजूद भी है कि हज़रत सय्यदुना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को असदुल्लाहिल गालिब कहा जाता है, अल्लाह का ऐसा शेर जो कभी मगलूब ना हो। और इस तरह के मजाज, किनाया, इस्तेआरात, ये सब के सब हमारे कुरान पाक में, अहादीस मुबारका में, अरबी अशार के अंदर जा बजा ये मौजूद है और हर जुबान का ये हुस्न कहलाते हैं और हर जुबान में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई शख्स ये कहे कि यार आपने तो मेरा दिमाग जो है वो खा लिया है, इसका कब मतलब होता है कि उसने आपका दिमाग खा लिया, वह आपका सर खाली हो गया, उसमें सुराख भी हो गया, क्योंकि दिमाग उसने सुराख में से निकाला होगा ना, तभी तो खाया होगा। हर शख्स समझता है कि इसका मतलब है कि यह आपने मुझे बहुत ज्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर दिया है। लेकिन चूंकि चुड्डू तो फिर चुड्डू होता है। अब चुड्डू यहाँ तो समझने के लिए तैयार नहीं होता, या फिर समझता तो है लेकिन चूंकि उसका मकसद ही कादियानी एजेंटी है कि कादियानियत की तरह इस्लाम को पारा पारा किया जाए, लोगों को दीन के नाम पर दीन से गुमराह किया जाए और उसमें अमेंडमेंट और उसकी इंटरप्रिटेशन और उसकी जो तशरीह और तामीर है वो अकाबरीन उम्मत को छोड़ के उसके अंदर अपनी जो है वो गंदी जुबान डाली जाए। और इसी तरीके से बास लोग जो है अपने आप को वफादारी के एतबार से ये कह देते हैं कि हम मदीना शरीफ के सग हैं, यानी सग फारसी में कुत्ते को कहते हैं। तो या ये कि हम तो हुजूर के गली के कुत्ते हैं, कि मतलब ये कि हुजूर के साथ हमारी वफादारी। अब यहाँ कुत्ते का ऐन मुराद नहीं है कि जिस पर अहकाम लागू होते हैं कि कुत्ता जिस जगह और रहमत के फरिश्ते नहीं आते, या कुत्ता गोश्त खाता है, या वही शेर वाला मामला जो है। तो ये जो तशबीहात, ये मजाज, ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं कि यहाँ कुत्ते का वस्फ यानी वफादारी मुराद है और अपने आप को अपनी आला हस्ती के साथ अपनी वफादारी जताने के लिए आजी के साथ ये कलिमात 14 सदियों की कुतुब के अंदर आजी, इनकिसारी, तशबीहात की तर्ज के इस तरह के कलिमात आपको मिलते हैं। यही जुमला जो है अमीर अहले सुन्नत अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामद बरकातुहुल आलिया, उन्होंने हमेशा से अपनी ज़ात को नीचा करने के लिए और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत करने के लिए और वफादारी का इजहार करने के लिए अपने आप को हमेशा सगे मदीना कहलाया। लेकिन चूंकि चुड्डू साहब जो है उनका काम यही है कि अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह वाले जो सवादे आज़म हैं, जिनके साथ रहने का हमें हुक्म है, जो 14 सदियों से सबसे अक्सरियत में हैं, उन लोगों को कंडेम करने के लिए दावत इस्लामी का चूंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसके जरिए फिर व्यूवरशिप मिलने के भी वो चुड्डू साहब को चांसेस होते हैं, लिहाजा इन्होंने अमीर अहले सुन्नत को टारगेट किया और उसका जिस अंदाज में मजाक उड़ाया वो अभी हम आपको दिखाते हैं। और इसके बाद फिर हम इल्मी हुक्म चुड्डू साहब को जो देंगे तो आप देखिएगा कि चुड्डू साहब और उनके फॉलोअर्स की तबीयत बाग बाग और बल्कि क्या कहना चाहिए कि बागो बहार हो जाएगी।
تو سب سے پہلے امیر اہل سنت کے اس سگ مدینہ کہنے کو کہ وہ مدینہ شریف کے ساتھ اپنی نسبت جو ہے وہ ایک سگ کی حیثیت سے کر رہے ہیں، اس پہ اس کا تبصرہ دیکھیے۔ تو سر شیر کی مثال تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور میں ایک معصومانہ سے سوال کرتا ہوں، کسی کو کہا جائے شیر کا پتر تو وہ خوشی ہوتا ہے نا، اور اگر کسی کو وہ کہا جائے جس کے نام کا آپ دفاع کر رہے ہیں، آپ کو ہی کہہ دیا جائے یا آپ کے بچے کو کہہ دے کہ یہ مدینے کے کتے کا پتر ہے، تو میرے خیال آپ کو میری بات کا جواب مل جائے۔ یہ نٹوریس مثال ہے، اور قرآن و حدیث میں نٹوریس مثال کے لیے استعمال ہوا ہے، کتے کی مثال نٹوریس ہے، حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اب یہ چڈو صاحب کی اپنی امینڈمنٹ ہے کہ یہ تو نٹوریس ہے، یہ تو ایک برا نام ہے، یہ تو ایک بدنام نام ہے، یعنی شیر بدنام نام نہیں ہے، کتا بدنام نام ہے۔ او بھائی جب بات ہی مجاز کی ہو رہی ہے، جب بات ہی وصف کی ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تشبیہ کی ہو رہی ہے، اور مشبہ بھی جو ہے اس کا مشہور ہونا کافی ہوتا ہے، اور مشبہ بھی میں جو وجہ تشبیہ ہے اس کو ادنا سی مناسبت بھی کافی ہوتی ہے، تو پھر یہ نٹوریس کا جو وہ گلہ ہے وہ تم کس کھاتے میں جو ہے وہ فٹ کر رہے ہو؟ تو اس لیے یہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ چونکہ یہ نٹوریس ہے تو اس لیے بات تو وصف کی ہو رہی ہے۔ اب چونکہ چڈو کے پاس اس چیز کا تو جواب نہیں تھا کہ مولا علی جیسی ہستی کو اسد اللہ کہتے ہیں، تو وہاں پر اگر کوئی معاذ اللہ یہ اعتبار کر لے کہ بھی شیر تو کچا گوشت کھاتا ہے، تو مولا علی پاک کی طرف معاذ اللہ کو اس طرح کی بات کرے تو ظاہر یہ تو اب چڈو کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی۔ یا اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ ہے، تو تلوار تو آگے سے نوکیلی ہوتی ہے، پیچھے سے بڑی ہوتی ہے، درمیان میں تیز دھار ہوتی ہے، تو حضرت خالد بن ولید کا جسم ایسا تو نہیں تھا۔ تو یہ ساری حماقتیں جو ہیں یہ وہی شخص کرے گا جسے حقیقت اور مجاز میں فرق نہیں پتا، جسے تشبیہ کی تعریف نہیں پتا، اور وہ منہ سے کہتا ہے میں علمی کتابی۔ تو اس لیے چڈو صاحب نے جو ہے ادھر تو بات نہیں کی، لیکن ایک اور اعتبار کر کے معاذ اللہ ایک اللہ کے ولی اور باعمل عالم دین امیر اہل سنت جیسی شخصیت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مدینے کے کتے کا پتر ہے، تو میرے خیال آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا۔ یہ تھا وہ زہر جو مرزا چڈو نے نکالا کہ اگر نتیجے یوں ہی نکالیں چڈو صاحب کہ آپ کہیں کہ شیر کا بچہ کسی کو کہیں تو اس کو توہین نہیں ہوتی، لیکن اگر کتے کا پتر کہیں تو پھر اس کو توہین فیل ہوتی ہے، لہٰذا کتا نہیں کہنا چاہیے اپنے آپ کو۔ تو میں یہ کہوں گا چڈو صاحب کہ سب سے پہلے تو آپ کو میں ایک علمی حکمہ پیش کروں گا پریکٹیکلی کہ یہ آپ کا بابا کالے منہ والا مولوی اسحاق جھالوی، یہ ذرا اس کو سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اپنے رسول اور اس کی اولاد کے قدموں میں جگہ دے دے، میں ان کا ایک ادنا غلام اور کتا بن دوں، میرے لیے بھائی یہی سعادت ہے، میں ان کا ایک ادنا غلام اور کتا بن دوں، میرے لیے بھائی یہی سعادت ہے، میں ان کا ایک ادنا غلام اور کتا بن دوں، میرے لیے بھائی یہی سعادت ہے۔ اب چڈو صاحب جس طرح وہ آپ کا معصومانہ سوال تھا نا، تو اگر کسی انسان کو کتے کا پتر کہیں تو اس کو وہ برا لگے گا، تو چڈو صاحب اب نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اسحاق جھالوی جو ہے اس نے اپنے آپ کو کتا کہا ہے، اور کتا کسی نہ کسی کتے کا ہی پتر ہوتا ہے نا، اس کی اولاد جو ہے اس کے لیے بھی پھر آپ کتے کا پتر ہی بولیں گے۔ تو بس کہنا یہ ہے کہ حضرت صاحب یہ جو آپ نے ٹرمینالوجی نکالی تھی کہ کتے کا پتر چونکہ نہیں کہہ سکتے لہذا اپنے آپ کو کتا بھی نہیں کہہ سکتے، تو کیا آپ اسحاق جھالوی صاحب کو اب آپ کتے کا پتر کہنا پسند فرمائیں گے، یا آپ اپنی علمی بونگی اس سے آپ رجوع کریں گے؟ ہم منتظر رہیں گے، مجھے امید ہے آپ جیسے بے شرم لوگ نہ تو رجوع کرتے ہیں اور نہ ہی جو گلے میں چھچندر پھنسی ہو نا باہر نکال سکتے ہیں، تو نہ ہی اندر لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا پریکٹیکل علمی اکڑا۔ اور پھر ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، یہ اسحاق جھالوی جو ہے یہ خود کہہ رہا ہے میں امام حسین پاک کا کتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ مرزا جیلمی یہ اسحاق جھالوی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اسحاق جھالوی تو وقت کا امام حسین ہے۔ تو میں یعنی پہلا نمبر جس بندے کو دوں گا نا وہ مولا اسحاق صاحب ہے، اور یہ میں پہلا نمبر صرف متاخرین میں نہیں دے رہا، میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولا اسحاق صاحب کو دوں گا۔ آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں، میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں مولا اسحاق صاحب۔ اور جس کو وقت کا امام حسین بنا رہا ہے وہ کہتا ہے میں ایک ادنا غلام اور کتا بن جاؤں، اور چڈو صاحب اسحاق جھالوی کی بات کے خلاف اس کو بجائے اس کے کہ امام حسین پاک کا وہ کتا رہے، وہ اس کو وقت کا امام حسین بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو اب چڈو صاحب نٹوریس ہو گیا نا، یہ کتا نٹوریس تھا۔ اب آپ وہ ساری روایتیں پڑھیں ذرا اپنے اس بابے پہ جو آپ کہتے تھے
کہ کتا تو چارپائی کے نیچے تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب جبرائیل امین تشریف نہیں لائے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ عرض کی تھی حضور جس گھر میں کتا ہو ہم لوگ وہاں نہیں جاتے۔ تو چڑو صاحب اب یہ اسحاق جعلوی جو ہے یہ تو خود کہہ رہا ہے میں امام حسین پاک کے در کا کتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ اس کی قبر میں بھی فرشتے نہیں آئے ہوں گے، کیونکہ جدھر کتا ہو ادھر تو پھر فرشتے نہیں آتے نا۔ وہ آپ نے خود ہی تو روایت پڑھی ہے، ہوں علمی کتاب بھی پڑھو نا، ہوں پڑھو علمی کتاب بھی منو اس گل نو۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دونوں بابا اور بابی دونوں میں سے کس کی بات مانیں، کیونکہ آپ تو ویسے کہتے تو یہی ہیں میں بابی نہیں ہوں، لیکن ہیں تو آپ بابی، اسی لیے آپ نے بابا اسحاق کو جو ہے وہ وقت کا امام حسین بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں امام حسین پاک کا کتا ہوں۔ تو چڑو صاحب بتائیں وہ بابا اسحاق سچ کہہ رہا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ دونوں میں سے یہ فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور ویسے چڑو صاحب یہ سارے فیصلے آپ سے ہونے نہیں ہیں، بھلا کیوں؟ اس لیے کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ ہاں جی چڑو صاحب ڈیمیج اینو کہندے نے، ہن سمجھ لگی تانوں؟ اور پھر چڑو صاحب کہتے ہیں سنیے ذرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چرپائی کے نیچے کتا چلا جائے سگے مدینہ جو اوریجنل سگے مدینہ ہے، اوریجنل والا، تو وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جو آپ کے بنائے ہوئے سگے مدینہ ہے تو ابھی اذان مغرب شروع ہو گئی ہے، کئی باتیں میرے دماغ میں ایسے سے گھوم رہی ہیں، لیکن میں اذان مغرب کے وقفے کے بعد آتا ہوں۔ کہتا ہے جو اوریجنل سگے مدینہ ہے وہ اگر چارپائی کے نیچے ہو تو پھر فرشتے نہیں آتے رحمت کے بحکم حدیث۔ حالانکہ ہم نے مجازی بات کی ہے، چڈو صاحب عین کی بات کر رہے ہیں، حقیقت کی بات کر رہے ہیں، اور چڈو صاحب کو حقیقت اور مجاز کا فرق نہیں پتا، کیونکہ چڈو صاحب علمی کتابی ہیں، تو علمی کتابی کے لیے تو پھر جاہل ہونا ضروری ہے۔ تو چڈو صاحب کہتے ہیں کہ جو آپ کے بنائے ہوئے سگے مدینہ ہیں، اور پھر چڈو صاحب کی اذان مغرب کا ٹائم ہو گیا، کہتے میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں گھوم رہی ہیں۔ تو چڈو صاحب جو ہم نے آپ کو بتایا نا یہ پکی بات ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتا تو شاید آپ اپنے بابے کی شرم کرتے ہوئے اتنا بڑا منہ کھول کے ایک اللہ کے ولی کے بارے میں اس انداز میں تمسخر نہ اڑاتے۔ تو اب یہ میرا سوال آپ سے بھی ہے کہ جب اوریجنل سگے مدینہ حضور کی چارپائی کے نیچے ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جو اوریجنل سگے حسین ہوگا جی ادھر بھی تو فرشتے نہیں آئیں گے نا۔ اور ناظرین ایک مثال اور دے دیں، یہ تو ایسے ہی ہے کہ کل کلا کو یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ استاد باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بلکہ ہے کہ مومن کے 3 باپ ہوتے، ایک وہ جس نے اسے بیٹی دی، ایک وہ جو اس کی دنیا میں لانے کا سبب بنا، اور ایک وہ جس نے اسے علم دیا یعنی کہ علم سکھایا۔ اچھا یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ استاد بھی باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور یہاں مطلب صرف ہوتا ہے ادب احترام، یعنی جس طرح باپ کا ادب اور احترام ہے اس طرح استاد کا بھی ادب احترام ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کہ ہم ہی چڈو صاحب کی مثال چڈو پہ ڈال دیتے ہیں کہ چڈو صاحب کل کلا کو آپ کا فرض کریں کوئی آپ کا استاد ہے، بلکہ مولوی اسحاق جعلوی کو لے لیتے ہیں، وہ آپ کا استاد ہی ہے نا، ویسے بھی متقدمین متاخرین میں آپ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو اب چڈو صاحب وہ پھر آپ کا باپ بھی ہوا۔ اب جب وہ آپ کا باپ ہوا تو چڈو صاحب پھر یہ بتائیں کہ تو جو باپ ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کی ماں کے ساتھ کوئی کام شام بھی پا سکتا ہے، تو کیا کبھی مولوی اسحاق جعلوی نے کوئی اگر کہہ دے آپ کو کہ مولوی اسحاق جعلوی چڈو دی ماں نہ کام پاندا سی کیونکہ وہی ہوتا پیو سی، تو کیا آپ استاد کی یہ ڈیفینیشن قبول کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو چڈو صاحب جس مثال میں آپ کی اپنی بیلنے میں بازو آتی ہو پھر وہ باتیں نہ کیا کریں۔ ہاں تو آئندہ کے بعد آپ نے خبردار اللہ کے ولیوں کے بارے میں آپ نے مولوی اسحاق نہیں بننا، میرا مطلب ہے کتا نہیں بننا، تو کیونکہ کتے کا کام بھونکنا ہوتا ہے اور آپ بھی بھونکتے ہیں۔ بس آپ کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے۔ بہرحال ہمارے اس وقت مغرب نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی کافی ہے۔